बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। को एजुकेशन सिस्टम हमारे पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी हद तक देखा जा रहा है, और बड़े शहरों में अगर देखा जाए तो को एजुकेशन के अलावा तालीम शायद नापेद हो चुकी है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर राइज है, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, या पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अभी रिसेंटली हमने लाहौर का जो वाक़या देखा, जिसके पीछे हकीकत अभी तक कोई भी अयां नहीं हो सकी है कि वो वाक़या हुआ था या नहीं हुआ। मखलूत निज़ाम तालीम को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। अगर इस्लाम ने किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई है तो हम किस तरह से उसको आज इस ज़माने में राइज करने के बाद जो तरक्की की बुलंदियां हैं उनको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। नौजवान नस्ल, जो यूथ हमारे पाकिस्तान की 65% से ज़ायद कहा जाता है, उस नौजवान नस्ल का, उस यूथ का पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे कि को एजुकेशन सिस्टम जो है इसको अगर ख़त्म किया जाए तो कैसे किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता तो इससे क्या फ़वाइद हासिल किए जा रहे हैं और क्या हासिल किए जा सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। आज मेरे साथ माशाल्लाह से एक ऐसा पैनल मौजूद है जो कि उस पैगंबरी पेशे से रिलेटेड हैं जो कि उस्ताद का पेशा कहा जाता है। मेरे साथ आज दो मुख्तलिफ किस्म के उस्ताद मौजूद हैं। मुख्तलिफ किस्म के मैं इस वजह से कहूँगा कि कुछ जो को एजुकेशन सिस्टम को लेकर चल रहे हैं और कुछ ऐसे जो साथ में सिर्फ बॉयज़ को ही हैंडल करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूलों में इस वक्त का जो निज़ाम तालीम है वो किस तरह का देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ख़ास करके पाकिस्तान की एजुकेशन की अगर बात की जाए, पूरी दुनिया के अंदर 136वां नंबर पाकिस्तान का है। अगर हम यहाँ पर बात करें लिटरेसी रेशो की, तो पाकिस्तान इस वक्त 62.3% का लिटरेसी रेशो इस वक्त पाकिस्तान का है। जब पाकिस्तान 1947 की अगर हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने आज़ाद करवाया था और इस खित्ते को हमने हासिल किया था, उस वक्त का लिटरेसी रेशो हमारे पाकिस्तान, ख़ास करके इस खित्ते का 18% था। क्या हमने आज कुछ 75, 76, 77 साल गुजर गए, क्या कुछ अचीव किया, या आज भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं? मैंने जिन असातिज़ा कराम की बात करने की कोशिश की, उनके साथ एक मेरे पैनल में आज प्रोफेशनल खातून भी हैं जो कि प्रोफेशनल ISO सर्टिफाइड ऑडिटर हैं, ट्रेनर हैं और कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अपना एक मकाम रखती हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो जब स्टूडेंट थे तो उन्होंने किस तरह का स्टूडेंट दौर गुजारा और आज के स्टूडेंट दौर के अंदर किस तरह की चीज़ें हैं जो वो देख के खुश होती हैं या उनको दुख और तकलीफ होती है। मैं अपने पैनल का तारुफ कराता चलूँ। आज मेरे साथ दो ख़वातीन जिनकी मैंने बात करने की कोशिश की, उनको मैं वेलकम करूंगा। सबसे पहले मैं प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं जनाब सादिया मरगूब साहबा, उनको वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मिस सादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप तशरीफ़ लाई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। वेलकम। मेरी आज की दूसरी मेहमान जिनका मैंने तारुफ कराने की कोशिश की, ISO सर्टिफाइड ऑडिटर हैं, ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक अपना मकाम रखती हैं, मिस कंवल फवाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कंवल, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। मेरे आज के तीसरे मेहमान जो कि उस्ताद हैं, जिना गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जनाब बाबर शाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बाबर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी कीमती वक्त का। बाबर साहब, कहा यह जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं ख़वातीन से ही स्टार्ट करूँगा। नो प्रॉब्लम। मैडम सादिया, मैं आपकी तरफ चलूँगा। आप माशाल्लाह से जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रही हैं, आप क्या समझती हैं कि जो आज के बच्चे हैं, आप अपने दौर की अगर बात करें तो उसको फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, आज के जो बच्चे हैं को एजुकेशन सिस्टम में आप क्या समझती हैं कि वो कंफर्टेबल हैं, वो जो इखलाकी कदरें होनी चाहिए, जो वैल्यूज़ हैं, उनको कैरी कर पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक इतना ज़बरदस्त आपने लिया है कि इस पे बात करते हुए मुझे भी बहुत सारे जिसे कह लें कि अल्फाज जो हैं वो बन रहे हैं और आगे पहुंचने की उसमें है कि मैं किस तरह इस चीज़ को वाज़े कर सकूं। देखिए, बच्चों की जहां तक आपने बात की कि इस मखलूत सिस्टम यानी कि ये जो को एजुकेशन सिस्टम है ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है, 1947 से था। लेकिन उस वक़्त भी
اس چیز میں بھی مطلب بچے جب یہ حاصل کرتے تھے، اور آج کے بچے جو ہیں وہ کہاں پہ اس چیز کو پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ یہاں اور یا اساتذہ کا کتنا دخل ہے اس چیز میں. دیکھیے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتا ہے ایک پازیٹیو ہوتا ہے. اس کو کس طرح لیا جائے. بچے تو ویکس کی طرح ہوتے ہیں، آپ اسے جس طرف مولڈ کریں گے وہ ویسے ہی نکلیں گے. تو اس میں جو کردار ہے وہ بچوں کا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے ہمارے اساتذہ کا اور ہمارے پیرنٹس کا ہے. کو ایجوکیشن میں پڑھائیں بچے کو، آپ گھر میں ہوم اسکولنگ کرائیں، یا آپ جو ہے کسی بھی سسٹم میں لیں، انڈیویجول کر لیں، گرلز الگ کر لیں بوائز الگ کر لیں، ایجوکیشن تو آپ نے دینی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے جس طرح کا دور ہے، سوشل میڈیا کا جیسا دور ہے، جتنا گیجٹس کا دور ہے، اس میں جو ایک نیگیٹو بچوں کے ذہن جو مائنڈ سیٹ بن رہے ہیں، اس حساب سے اگر میں یہ کہوں تو شریعتاً تو یہ چیز منع ہے. اوکے ٹھیک ہے، کو ایجوکیشن شریعتاً تو منع ہے، لیکن چھوٹے بچوں کی بھی ذہن سازی اس طرح سے ہو گئی ہے اب کہ وہ نیگیٹو ہی جا رہا ہے. اوکے، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا نیگیٹو اثر بچوں کی شخصیت کے اوپر پڑتا ہوا دکھائی بہت دیتا ہے؟ زیادہ پڑ رہا ہے اس چیز کا اثر. اور پازیٹیولی اگر آپ کہیں تو کانفیڈنس تو بلڈ ہو رہا ہے بچوں کا، وہ سوال بھی کر رہے ہیں، ان کی کیوریوسٹی جو تھی وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور ٹیچرز جو ہے اپنے حساب سے اس کے جوابات دیتے ہیں. لیکن ایک اگر میں یہ بات کروں نا کہ ان کی شخصیت پہ اگر اس کا اثر نیگیٹو زیادہ پڑ رہا ہے نہ کہ پازیٹیو. اوکے، میں بابر صاحب کی طرف چلوں گا. بابر صاحب آپ ماشاءاللہ سے ایک استاد ہیں اور اب آپ پرنسپل ایڈمنسٹریشن بھی دیکھ رہے ہیں ساری. جس طرح سے میڈم سعدیہ نے بات کرنے کی کوشش کی کہ بچوں کی نفسیات کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ ضرور آتا ہے کو ایجوکیشن سے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے؟ بلکہ آج کی سوسائٹی کے اندر اگر بات کرنے کے لیے جائیں، ماڈرنزم کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ تو وہ دقیانوسی باتیں کہیں گے کہ یار کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، جب بچے بوائز الگ گرلز الگ پڑھا کرتی تھیں. آج ماڈرنزم ہے، دنیا کہاں چاند پہ پہنچ گیا، آج آپ وہی دقیانوسی والی باتیں کر رہے ہیں کہ بچیوں سے دور رکھیں اور ان کی پڑھائی کا بھی. تو آپ کالج کے اندر دیکھتے ہیں وہاں پر تو کو ایجوکیشن سسٹم اسکولوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. گورنمنٹ کالج کے اندر کس طرح کا ماحول ہوتا ہے؟ بچے ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز سے، فائدہ اٹھاتے ہیں، یا نیگیٹو آپ دیکھتے ہیں اس کا امپریشن آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آج کا جو ٹاپک ہے آج کل کے حالات کے حساب سے ایکسیلنٹ ٹاپک ہے. دیکھیں ہم اور آپ بھی پڑھ کے نکلے ہیں، ہم نے بھی کوئی ایجوکیشن میں پڑھا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں ہمارے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ نہیں تھے کہ یہ فیمیل ہے یہ میل ہے. آج کل اتنا زیادہ بچوں کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے اس سیل فون نے اور اس سیل فون کے سافٹ ویئر نے کہ بچہ وقت سے پہلے بہت آگے نکل جاتا ہے. بالکل. اور اس کے ہمارے اس میں نیگیٹو جو پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے کو اپنے ایج سے پہلے ہی بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. کیس اسٹڈی ہے، ریسرچ ہے، اس میں کہا گیا کہ ایک 8 سال کا بچہ جس نے موبائل آپریٹ کر لیا، اس نے وہ تمام لوازمات دیکھ لیے جو کہ ایک شادی شدہ مرد کے یا شادی شدہ عورت کی زندگی میں ایک جو سٹیج آتی ہے، وہ ساری چیزیں وہ دیکھ چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کا ذہن جو ہے نا وہ اتنا میچیور ہو جاتا ہے 8 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں کہ ہمیں ان حالات میں جو ہے کوئی ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا. جیسا کہ ہمارے دین نے بھی کہا ہے کہ نہ صرف میل اور فیمیل الگ الگ ہوں بلکہ ان کے اساتذہ بھی الگ الگ ہوں. میل کے لیے میل اساتذہ ہوں، فیمیل کے لیے فیمیل اساتذہ ہوں، اور فیمیل اساتذہ کو بھی اس طرح سے پیش کیا گیا ہے، پریزنٹ کیا گیا ہے کہ وہ پراپر شرعی ڈریس میں لڑکیوں کے سامنے آئے تاکہ ان کا آئیڈیل سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پر اسلامک رواج ہو، اسلامی قوانین رائج ہوں. ہمارے پاکستان کے اندر جہاں پر سود کو یہ کہا جا رہا ہے ابھی گورنمنٹ میں کہ 2028 سے اس کو سود کا خاتمہ، تو 2028 تک سود حلال ہے. تو مطلب جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو کیسے ہم اس کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کر پائیں گے؟ سر سود کا تو ایک معاملہ الگ ہے نا کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ قوانین جب رائج نہیں ہوں گے تو یقیناً ایسا ہی. اسلامک حساب سے سود کا تو ایک الگ معاملہ ہے نا، لیکن یہ جو ذہن سازی ہے، جس طرح سے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، جس طرح سے ان کے ذہنوں کو بیفور ٹائم ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے، یہ ہمارے لیے اس وقت کوئی ایجوکیشن کے لیے بالکل نامناسب سسٹم ہے. کوئی ایجوکیشن آپ کو ختم کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سر آپ فرما رہے ہیں کہ
इस्लामिक, अभी भी मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपको दिखा दूं कि जिनकी प्रेमिसेस तो एक है मगर सेक्शंस अलग अलग हैं। मेल के लिए मेल सेक्शन है, फीमेल के लिए फीमेल, और वो वेस्टर्न तालीम दे रहे हैं, ए लेवल ओ लेवल की तालीम, ब्रिटिश सिस्टम राइज है, और उसके साथ साथ वो दीनी तालीम भी दे रहे हैं जिसमें उन्होंने मेल्स के लिए मेल असातिज़ा रखे हैं, फीमेल्स के लिए फीमेल, और उन फीमेल्स को भी बच्चियों के लिए, फीमेल के लिए एक रोल मॉडल दिया गया है, बाकायदा तौर पे स्कार्फ, बाकायदा तौर पे अबाया, ताकि वो बच्चे इन टीचर्स को अपना रोल मॉडल बना के आगे जाकर इन चीजों से अपने आप को अपडेट करें। अभी भी यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन मौजूद है। अच्छा, और उसके साथ साथ वो टॉप क्लास की वेस्टर्न तालीम भी दे रहे हैं, उनके कोर्सेज भी पढ़ा रहे हैं, और टॉप क्लास की दीनी तालीम भी दे रहे हैं, जिसमें पानी पीने की दुआ, जिसमें वॉशरूम में जाने की, आने की दुआ, जिसके अंदर खाना खाने से पहले की दुआ, ये सारी चीजें जो हैं उनको सिखाई जा रही हैं और उनको उनके जहनों को अपडेट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है वो हम इन चीजों को सारा नेगेटिव ही में ले जाए। लेकिन ये तो चीदा कोई इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जहां पर अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं, मैं कहता हूँ 90% प्लस की अगर हम बात करते हैं तो 90% प्लस में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मैं मैडम कंवल को भी जो है ना वो शामिल गुफ्तगू करूंगा। मैडम, आप एक प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, बाकी भी प्रोफेशनल लोग हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, आप कॉर्पोरेट लेवल के अंदर क्या देखती हैं? को एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए लोग जो है ना वो ज्यादा अच्छी सीटों पे, अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हैं, या कि मेरे जैसे गवर्नमेंट स्कूल के टाट के पढ़े हुए लोग जो है ना उनको भी कई प्रेफरेंस मिलती है? देखें, बात मैं यहाँ से शुरू करूँगी जो मैं पहले भी कर रही थी कि बात तालीम की है। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। अगर तालीम है तो चाहे वो को एजुकेशन से है या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है या प्राइवेट सेक्टर के किसी स्कूल से पढ़ा हुआ है, अगर उसने सही मानों में तालीम हासिल की है तो वो एक्सेल कर सकता है कहीं भी। ठीक, पहली बात तो ये है। लेकिन तालीम के लिए जो हम, जहाँ हम को एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ मेरे नज़र में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर 50 लोग भी, 50 लड़के बैठे हुए हैं और एक लड़की ने वहाँ तालीम हासिल करनी है तो उसे तालीम हासिल करनी चाहिए। ओके। और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम अपने बच्चों को एज इंडिविजुअल क्या बाउंड्री सेटिंग करनी है वो क्या सिखा रहे हैं, एज अ ग्रुप में अगर लड़की है वो क्या बाउंड्री सेटिंग है, लड़के हैं तो उनकी क्या रिस्पेक्ट उसको करनी है, उनकी क्या बाउंड्री सेटिंग है, हमारी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं और हमारी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ क्या हैं। ओके। तो ना सिर्फ एक फैमिली के करने से कोई चीज़ बेहतर हो सकती है, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल के करने से बेहतर हो सकती है, ना सिर्फ एक इदारे के करने से बेहतर हो सकती है। बात यह है कि जिस माहौल में भी हमने पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो सेग्रीगेशन के बावजूद हमारे पास इंसिडेंसेस मौजूद हैं। सेग्रीगेशन के बावजूद हमने देखा है कि बच्चियों को नुकसान पहुंचा है, बच्चों को नुकसान पहुंचा है, नंबर ऑफ केसेस। तो बात यह है कि आप मखलूत पढ़ रहे हैं या आप सेग्रीगेशन में पढ़ रहे हैं, आपको अगर अपने वैल्यूज़ का इल्म है, अगर आपकी फैमिली इक़दार आपके साथ हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर उन सारी चीज़ों को वो कल्चर का हिस्सा है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर आगे जा सकते हैं। नहीं, ये तो मैडम आपने सही कहा। देखें, एक मैं उसकी सेफ की और उसकी बात नहीं कर रहा, एक मेंटल लेवल जो अप्रोच है, जो बच्चों की एक तरबियत हो रही है, जो को एजुकेशन में पढ़ा हुआ है, वो वहीं से उसका जो है ना ब्रॉटअप वैसा ही हुआ होगा, और जो उस कल्चर में नहीं पढ़ा यकीनन उसका ब्रॉटअप जो है ना वो चेंज होगा। इन दोनों के माइंडसेट में, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में बेसिकली दोनों में फर्क तो होगा ना। एक जो को एजुकेशन में नहीं पढ़ा हुआ वो हिचकिचाएगा किसी खातून से बात करते हुए, या लड़की होगी तो वो किसी मेल से, जिस तरह से आपने कहा ग्रुप स्टडी में या ग्रुप में किसी ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, तो वहां पर जो आज के हिसाब से एक्सेल तो वो करेगा, लिवरेज किसको मिलती है, उस ब्रॉड माइंडेड को या वो जो अलग से पढ़ के आया हुआ है? देखिए, बात ये है कि एक्सेल वो करेगा जो अपने आप को प्रूफ कर सकेगा। ठीक, सही है। प्रूफ करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात सही से पहुंचा सकें, अपना काम सही से प्रेजेंट कर सकें। अगर आप कॉन्फिडेंस शेकन है आपका, अगर आप उस तरह कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, अगर 4 आदमी बैठे हैं तो एक खातून अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकती उधर, या 4 औरतें बैठी हैं और एक आदमी आकर वहाँ अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो वो कितना भी उसने डिग्री हासिल की हुई है, वो आगे उसका स्किल नहीं डेवलप है, उसकी कम्युनिकेशन नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो आगे जाकर मार खाएगा। तो हाँ, जो को एजुकेशन से बच्चे पढ़ते हैं उनको ये एज मिल जाता है
کہ کیونکہ وہ ایک ساتھ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ساتھ بہت سارے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ان کو improve وہ ہو ایج جاتا ہے. مل جاتا ہے, ان کو وہ ٹائم نہیں لگتا اس کانفیڈنس کو پہنچنے میں, ان کو وہ وقت نہیں لگتا اپنے آپ کو اس طرح گروم کرنے میں, تو وہ ایج تو ان کو مل جاتا ہے. تو اس حساب سے اگر ہم کہیں تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوا ہے تو اس بچے کا ایک لیول الگ ہوگا, کمیونیکیشن لیول الگ ہوگا, اس کا کانفیڈنس الگ ہوگا, وہ جلدی اپروچ کر سکے گا, وہ جلدی اپنی بات کلیئرٹی کے ساتھ پہنچا سکے گا, تو جلدی گرو کرے گا. بنسبت کہ اگر کوئی ایسی بچی ہے جو کہ صرف تھرو آؤٹ اس نے اپنی اسٹڈیز میں صرف جو ہے وہ گرلس سیکشن میں پڑھا ہے اور لڑکوں نے صرف جو ہے وہ وائس سیکشن میں پڑھا ہے, وہ دونوں جو ہے وہ جب جا کر سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کو کارپوریٹ کلچر میں جب آئیں گے تو یقیناً ان کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر ایج اسی وقت ملے گا. میڈم مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کو ایجوکیشن سسٹم اور جو یہاں سے پڑھ کے یوتھ نکل رہی ہے اس یوتھ کا فیوچر کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہوں گا. بریک پہ جانے سے جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں مخلوط نظام تعلیم کے کیا فوائد ہیں اور اس کا بیسیکلی نقصان کیا ہے, جس طرح سے ہمارے آج کے پینل سے بات چل رہی ہے, میں دوبارہ میڈم سعدیہ کی طرف چلوں گا. میڈم سعدیہ, پروفیشنل ٹیچرز کی کافی کمی محسوس ہوتی ہے اسکول لیول کے اوپر. اگر ہم کالجز یا یونیورسٹیز میں جائیں تو وہاں پر تو بہت سارے پروفیشنلز آپ کو مل جاتے ہیں, خاص کر کے اسپیشلی اسکولز کے اندر آپ کو پروفیشنل نہیں ملتے. تو جو بیسک بنیادی تعلیم ہے بچوں کی وہ تو یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو ایک وقت ہوتا تھا استاد کو رول ماڈل قرار دیا جاتا تھا کہ استاد جس طرح کی جو بات کر دے, بچہ گھر میں آتا بھی ہے تو پیرنٹس اگر کچھ بولے بھی تو وہ کہتا نہیں میرے ٹیچر نے یا میری ٹیچر نے یہ بولا یہی ہوگا. تو آج آپ کو وہ والا رول ماڈل نظر آتا ہے استاد میں اور بچے اسی طرح سے اس رول ماڈل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ میں بتاؤں اگر کہ آج کل کی جو اساتذہ ہیں, سب سے پہلے جو آپ نے پہلے ہی والے ٹیچرز کی بات کی, دیکھیں ٹیچرز جو تھے نا پہلے اپنے اندر خود ایک مینٹورز ہوا کرتے تھے, مربی ہوا کرتے تھے جسے کہہ لیں گے, جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑتے تھے. ہمیں ایسی اخلاقی باتیں بتائی جاتی تھیں ہمارے چیپٹر سے ہٹ کے, یعنی کہ جو چیز بھی ہم پڑھ رہے ہوتے تھے اس میں ایک ایسا سبق ہوتا تھا ہمارے لیے جو ہم گھر جا کے ڈسکس بھی کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلیکیشن میں لے کر آتے تھے. اب ٹیچرز کا جو کردار ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے سر سے بوجھ ہٹانا, جو بھی کریکولم ڈیزائن ہوا ہے اس کو جو ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں بس بچوں کو کروانا, کاپیاں بھروانا, اینڈ دیٹس اٹ. اور ڈائری کے اندر جو ہے نا لکھ دینا تاکہ پیرنٹس دیکھیں تو ڈائری بھری ہوئی نظر آئے. بالکل کلاس ورک اپنی ذمہ داری سے بس یہ کروانا کہ اتنا سکھا دیا, کوئی کانسیپچول نہیں ہے. بچوں کو ایک کانسیپٹ نہیں دیا جاتا, بچوں میں ایک کریوسٹی ہوتی ہے کہ جیسے جسٹ سپوز اگر ایک سوال بچہ پوچھتا ہے کہ ٹیچر یہ کپ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے, اس کی کریوسٹی ہے نا. اب اس کو یہ کیسا سوال تھا, جا کے بیٹھ جاؤ اپنی سیٹ پہ, وہیں آپ نے اس کی اسٹاپ کر دیا سوال کرنے کی. ایک وہ بچہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ایک جسے کہتے ہیں نا تعلق نہیں بنا پاتا. تو جب تعلق ہی نہیں بنتا تو وہ ٹیچر اور بچے کا جو ایک تعلق بہت ضروری ہے, جس سے وہ سیکھنا چاہتا ہے, وہ سکھانا چاہتا ہے, تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل وہیں رک جاتا ہے. تو مطلب ٹیچر سے وہ والی وائبز نہیں آتی جو ٹیچر سے ہونی چاہیے تھی. تو استاد نے اپنے مقام کو خود کم کر دیا یا ہم نے بینگ پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس اپنے استاد کو وہ مقام نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جس کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں نا, میں معذرت کے ساتھ, جو ریجیکٹڈ کریکولم ہوتا ہے وہ پاکستان نے اپنا لیا. ہم آئے سب سے پہلے ہمیں بھی ABCD پڑھایا جاتا تھا, ہم اسے دیکھتے تھے, ہمیں بھی جملے بنانا سکھائے جاتے تھے, ہم نے بھی اسی طرح پڑھا. یہ فونکس کا جب سے آیا یہاں پہ کہ جی A is not A سے A, B is not B سے ایکسنٹ چینج کرنے سے تو نہیں ہو جائے نا, ہو گیا آپ کا کریکولم بالکل چینج ہو گیا جی, ایکٹیویٹی بیس پہ آ گیا, پریکٹیکل بیس پہ آ گیا, آپ نے اس کو ایک ماڈرنزم کا نام دے دیا. ٹھیک ہے, ماڈیفائی کرنا, انوویشن کرنا ایجوکیشن میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس طریقے سے آپ اپنے ٹیچرز کو ٹرین نہیں کر رہے کہ وہ اس کو سکھائیں. اس میں ایک ایسپیکٹ آنا چاہیے کہ آپ ٹیچر اگر کچھ پڑھا رہی ہیں تو اس میں کانسیپٹ تو دیں. بچے کو صرف رٹایا آپ نے, رٹافیکیشن والے ایک اس میں لے کر آئے اور بچے کی سمجھ کچھ بھی نہیں ہے, صرف کاپیاں بھری ہوئی ہیں, وہ یہاں سے خالی ہے. یعنی کہ مینٹلی طور پہ وہ اسٹرانگ نہیں ہو رہا, بس کاپیاں اور اس کے اوپر جو ہے نا بوجھ ڈالا جا رہا ہے کاپیوں کا, کتابوں کا. باور شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے میڈم نے بڑا تفصیل سے بتانے کی کوشش کی کہ اسکول کے اندر بیسیکلی ٹیچرز جو ہے نا وہ تھوپنا چاہ رہی ہیں, تعلیم جو ہے نا وہ ڈگریاں تو شاید مل جائیں بچوں کو, ایکسنٹ چینج کر دیا,
ان تمام چیزوں سے بچے کی نفسیات کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے کہ ایک بچہ جو ابھی نرسری کلاس کا بچہ ہے 1 کلاس کا بچہ ہے وہ اسکول جا رہا ہے, استاد اس کا رول ماڈل ہوتا ہے, استاد تو رول ماڈل بن کے دکھا ہی نہیں رہا, کردار تو بول ہی نہیں رہا, صرف زبان بول رہی ہے اور وہ ایکسنٹ سے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بینگ اے پیرنٹ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت والا سیکشن ہوتا تھا اسکول کے اندر وہ مسنگ ہے؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ اصل میں سر سارا جو ہمارا فوکس ہے وہ فرسٹ ہماری تربیت پہ ہونا چاہیے, بالکل ایسے, پھر اس کے بعد تعلیم آتی ہے. ہمارے ہمارا یہاں ڈگریوں پہ فوکس جو ہے وہ جی پی اے کے اوپر ہے, جی پی اے کے اوپر ہے, ڈگریز کے اوپر ہے, تعلیم کے اوپر ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, پائلٹ بن جائے, مگر اس لیے نہیں بنے کہ ڈاکٹر کے قوم کی خدمت کرے گا, غریبوں کی خدمت کرے گا, ایک مسیحا بنے گا, اس لیے بنے کہ پیسہ کما کے لے کے آئے گا. تو تربیت کا گول جو ہے وہ پیسہ ہے. گول جو ہے ہمارا وہ بچے کے ذہن میں پہلے ہی ڈال دیا جاتا ہے, بیٹے نہیں آپ ٹیچر مت بننا کیونکہ ٹیچر بننے میں پیسہ نہیں ہے, آپ بننا ڈاکٹر کیونکہ ڈاکٹر پیسہ کماتا ہے. تو جب بچے کی گرون اپ, بچے کی پرورش ہی اسی ذہن پہ ہوگی کہ مجھے بڑے ہو کے تعلیم صرف اس لیے حاصل کرنی ہے کہ پیسہ کمانا ہے, تو اس میں پھر تربیت تو آپ کی رہی نہیں نا. اب وہ تو بنے گا, ایسا ڈاکٹر بنے گا کہ وہ اگر پیسے نہیں ہے کسی پیشنٹ کے پاس اور وہ مر رہا ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے کیری آن, آپ مر جائیں مگر مجھے تو پیسہ چاہیے. تو سر جہاں پہ رجحان اس چیز کا ہو جائے وہاں آپ کے لیے فرسٹ پرائرٹی جو ہے دیٹ از تربیت. آپ بچے کی تربیت ایسی کریں, بچے کا گرون اپ ایسا کریں کہ بچہ تعلیم اگر حاصل بھی کرے, اگر ڈگری حاصل بھی کرے تو اس ڈگری کو پروف کرے, اس ڈگری کے پیچھے تربیت بھی بول رہی ہو کہ جی یہ میری ڈگری ہے, یہ میری ڈگری نہیں بول رہی, میں بول رہا ہوں, یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری نہیں بول رہی, ایک ڈاکٹر بول رہا ہے کہ جی نہیں میرا پیشنٹ صحیح ہونا چاہیے, میں رات کو سو نہیں پایا کیونکہ میرے پیشنٹ کو مجھے صبح اٹینڈ کرنا تھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے. تو جہاں پہ سر یہ معاملات آ جائیں کہ تربیت کا فقدان ہو اور تعلیم کو جو ہے ایک گول پیسے کا بنا لیا جائے, ایک منی میکنگ انڈسٹری بنا لیا جائے, وہاں پہ پھر آپ یہی آج کے مٹیریل دور کے اندر تو یہی چل رہا ہے, بس پیسہ کمانے کی دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں. میڈم کمل کی طرف چلوں گا. میڈم جس طرح سے بابر صاحب نے بڑا ہائی لائٹ کیا پوائنٹ کہ ڈگریز جی پی ایز جب ہوتے ہیں تو کیا جب کارپوریٹ کلچر کے اندر پروفیشنل لائف کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ ڈگری لے کے آتا ہے کیا دیکھا جاتا ہے, اس کا مینٹل لیول کو بھی وہاں پرکھا جاتا ہے انٹرویوز کے اندر, یا صرف ڈگری کے اوپر جی پی ایز اور یونیورسٹی کی اسٹیمپ کا کون سی یونیورسٹی اور کون سا نام, وہ جو انسٹیٹیوشنز کے نام ہے انہی کو دیکھ کے ہائر کر لیا جاتا ہے؟ دیکھیں دنیا بڑی بدل گئی ہے اور ڈگریز تو اب ہمارے یہاں ہی زیادہ فوکس ہے ڈگریوں کے اوپر, ادروائز اب اسکلس پہ بات ہوتی ہے. اگر تو جو بھی انڈیویجول ہے اس کے اندر اسکلز ہیں تو وہ کامیاب ہے. ڈگری شاید ون ٹائم انٹرنس تو آپ کو دے دے گی کسی بھی ادارے کے اندر, لیکن وہاں اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے, اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور گرو کرنے کے لیے اسکلس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو جو الٹیمیٹ گول ہے ہمارا اسکلس کا ہونا, ایمپتھی, ویلیوز, یہ بہت میٹر کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر وہ چیز نہیں ہے تو آپ انٹر تو ہو جائیں گے مگر آپ آگے چل نہیں سکیں گے. ٹھیک, تو ہمارے یہاں جو ہم پیچھے سے اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اسکول کے اندر جو ہم جیسے کہ ابھی بابر صاحب نے کہا کہ وہ ایک ریس میں لگایا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ڈاکٹر, ہر پیرنٹ ریس میں لگا ہوا کہ میرے بچے کا جو ہے نا جی پی اے اتنا آنا چاہیے, یہ اے گریڈ آنے چاہیے یا اس کی 90% آنی چاہیے, اسی میں لگے. بالکل. تو وہاں سے چاہے ہم گھر کی بات کریں چاہے اسکول کی بات کریں, جب ہماری ویلیوز کے اوپر سے ایمپتھی, ویلیوز, اسکلز, ہم جب ان کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں اور صرف ایک ڈگری ہولڈر بنا کر آگے بھیج رہے ہیں, وہ اپنی پروفیشنل زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ کامیاب نہیں ہو رہا, جس کے بعد اس کی فرسٹریشن جو ہے وہ اس کے سامنے آ رہی ہے. ایک بڑے مزے کی ریسرچ تھی, آپ نے گرٹ کے بارے میں سنا ہوگا, ایک بڑے مزے کا ٹیٹ ٹاک تھا جس میں وہ بتا رہی تھیں خاتون کہ انہوں نے کچھ انڈیویجولس کے اوپر جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اسٹڈی کیا, اور اسٹڈی میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہی بچے, وہ بچے جو ہائی اچیورس تھے اپنے اسکول سسٹم میں, اور وہ بچے جو ہائی اچیورس نہیں تھے, میڈیوکرس تھے یا لو اچیورس بھی تھے, وہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں آگے جا کر کیا ہوا,
اور اس اسٹڈی اور اس سے انہوں نے اسکول کے بچوں کو لے کر ان کی شادی بیاہ کے بعد ان کی فیملی تک اتنی لمبی اسٹڈی تھی اس میں انہوں نے جو چیز آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ کیا کہ وہ بچے جو کہ پوزیشن ہولڈرز تھے, اچھے اسکورز لاتے تھے, وہ کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ پر آ کر رک گئے اپنی پروفیشنل زندگی میں بھی, پلس ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر بھی وہ بہت اچھا نہیں کر سکے. بلکہ وہ بچے جو کہ میڈیوکر تھے یا لو اچیورز تھے, وہ بچے ایکسیل کر رہے تھے. اور جب اس چیز کو, اور اپنی پرسنل لائف میں بھی وہ بہت کمفرٹیبل اور بہت خوش تھے, تو جب اس چیز کو انہوں نے مزید جو ہے وہ ریسرچ کیا اور انہیں پتا چلا کہ وہ بچے جو کہ اسٹرگل کر رہے تھے اپنی اسکولنگ کے دوران میں, ان کے اندر وہ گرٹ کا ایلیمنٹ موجود تھا, ان کے اندر ریزیلینس تھی, ان کے اندر اسٹیپ بیک ہو کے دوبارہ سے چلنے کی طاقت تھی, چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمت تھی. وہ بچہ جو صرف ہائی اسکورر تھا وہ چیلنجز نہیں لے سکتا تھا, اس کو عادت ہو گئی تھی, اس نے ٹاپر رہنا سیکھا تھا, ٹاپر سے جب وہ گرا تو دوبارہ سروائیو کرنے کی پوزیشن, سروائیو کرنے کی اس میں نہیں تھی. تو وہ جو اسٹرگل کی چیز تھی وہ اس کے اندر سے مسنگ تھی. اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایکسل کر کے اوپر دیکھا ہے, تو اس کے اسکلز پوری طرح بنے ہی نہیں کہ چیلنجز کو کیسے لینا ہے, چیلنجنگ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو کیسے کھڑا کرنا ہے, گر کے کیسے سنبھلنا ہے, وہ چیز اس کے اندر نہیں آئی. وہ وہی جو آپ بات کر رہے تھے فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھا. بس بنسبت وہ بچے انہوں نے ایکسل کیا آگے جا کر جو کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھے, جن کو گر کے اٹھنا آتا تھا, جن کو چیلنجز کو فیس کرنا آتا تھا, جو ہار میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے, جو تو وہ بچے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے. تو ہم ارد گرد بھی ابھی دیکھیں, اب کووڈ کے دوران میں میری ڈاٹر جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, اس نے ایک بات شیئر کی کہ ہمارے پاس جب لاک ڈاؤن ہوا ہے, جو ینگسٹرز ہیں یونیورسٹی اور کالج گوئنگ بچے, ان کے اتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کیونکہ باہر کی دنیا بند ہو گئی ان کے لیے, گھر کے اندر ان کا کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, نہ فیملی کے ساتھ, نہ سبلنگس کے ساتھ, گھر میں کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہ باہر نکلتے ہیں دن بھر گزار کے باہر دوستوں میں آ جاتے ہیں. جب وہ بند ہوئے اور ان کو آگے جو ہے وہ ڈیڈ لاک نظر آ رہا تھا, وہ ڈپریشن میں گئے, انزائٹی میں گئے. ہاں, ان کے لیے تو بڑا وہ تھا نا جو ڈیلی بیسس پہ رنگین مزاجی میں اور ادھر ادھر پوری دنیا میں گھوم رہے تھے, گھر میں بند ہونا تو ان کے لیے تو پھر ایک بڑا مسئلہ تھا. بالکل, تو ان کے اندر ریزیلنس نہیں تھی, ان کے اندر چیلنجز کو فیس کرنے کی طاقت نہیں تھی. تو بہت کیسز رپورٹ ہوئے اس ٹائم پر ینگسٹرز کے, اور کالج کے, یونیورسٹی کے بچے, 9th میٹرک کے بچے, یہ سب بچے بچیاں. تو وہاں سے یہ نکلا نا کہ پیرنٹنگ کی بڑی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں آج سے اگر ہم کام نہیں کریں گے بچوں کے اوپر, تو یہ والا موقع دوبارہ اگر خدا نہ خواستہ آتا ہے تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوگا. بالکل ایسے ہی ہمارے جو فوکس ہٹ گیا ہے, ہم بینگ پیرنٹس, ہمارا فوکس جو ہٹ گیا ہے, اس کی وجہ سے اسکول میں بھی بچہ سفر کر رہا ہے, اور وہ اپنی جو ہے وہ پروفیشنل لائف میں جب آتا ہے تو پروفیشنل لائف میں یقیناً اس کو پھر مسئلہ آئے گا. میڈم مجھے یہاں پر ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے ہمارا پروفیشنل جو پینل ہے وہ مختلف طریقے سے اپنی آرا سے آگاہ کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہم اگر آج کی کو ایجوکیشن کو پروموٹ اگر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کو لینا چاہیے, لیکن ان اخلاقی قدروں کو, فیملی ویلیوز کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. یہ جو فیملی ویلیوز ہے یہ جب مل کے سوسائٹی میں نکلتی ہے تو سوسائٹی ویلیوز بنتی ہے. پروفیشنل پلیٹ فارم کے اوپر جب وہ بچہ پہنچتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں اپنے اندر وہاں پر جو عیاں کرے گا, جو وہ وہاں پر جو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا جو بیہیویئر ہوگا, اس سے اس فیملی ویلیوز کو پرکھا جائے گا کہ کیا یہ اخلاقی اقدار اپنے گھر سے کیا لے کے نکلا ہے. تو یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کو ایجوکیشن سسٹم, آج کا جو میرا موضوع ہے, جو میرا ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں دوبارہ ایمفسائز کروں گا کہ کو ایجوکیشن سسٹم کا فائدہ کیا ہے. پاکستان کی جو جنریشن ہے, زی جنریشن جس کی بات کی جاتی ہے, یہ کو ایجوکیشن سے پڑھنے کے بعد جب نوجوان نسل اپنے اس پروفیشنل لائف میں اپنے کیریئر کو اپنانے کے لیے نکلتی ہے تو کیا ان کے لیے پاکستان میں کوئی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں, کوئی سٹارٹ اپس کرنے چاہیے, یا جابز کی جس طرح سے ہمارے لمیٹیشنز ہیں
اس کے بعد کس طرح سے انزائٹی کے اندر چلے جاتے ہیں. میں بلکہ یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ میڈم سعدیہ کی طرف لے کے چلوں گا. میڈم رول ماڈل کی بات آپ نے کی تھی, دوبارہ مجھے وہ کویسچن یاد آ گیا. رول ماڈل سے آج جو اسکول کی ٹیچرز ہیں, میٹرک انٹر کرنے کے بعد کہیں کام نہیں ملا, کوئی آگے ایڈمیشن نہیں ہوا, یا شادی میں ابھی تھوڑی سی لیٹ ہے, تو وہ ٹیچر بن جاتی ہیں. حادثاتی ٹیچر ہمیں جو ہے نا وہ اسکولز میں ملتے ہیں. ان کی خاص کر کے جو ڈریسنگز ہوتی ہیں اسکول میں, جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں آپ جاؤ تو وہ جو ٹیچر جس طرح کی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں, یہ بھی ایک المیہ ہے. تو میں اس کو, مجھے لفظ نہیں مل رہے کہ کس طرح سے وہ والدین کے کو لبھا رہی ہوتی ہیں. تو یہ کلچر جب بچے دیکھتے ہیں تو ان کی نفسیات کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا مجھ سے, کیونکہ میرے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ میں بھی بڑے اچھے ویل رینیوڈ اسکول میں تھی, اور ایز اے ٹیچر جب میں اپنی ذمہ داریاں دے رہی تھی تو وہاں پہ سب کو جو ایک پرابلم تھا وہ تھا میرے حجاب سے. کہ ہاں مجھے بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا جاتا تھا, اور یہ میں لٹرلی میں آپ کے سامنے اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے کافی پرابلم فیس کی ہیں اس حجاب کی وجہ سے. کیونکہ آج کل تو 120 گز میں اسکول کھول لیتے ہیں, تو بس ان کو اگر یہ چیزیں نہیں ملیں گی تو بچوں کو داخل کون کرائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور جب پیرنٹ میٹنگ آتی تھی یا پی ٹی ایم وغیرہ ہم لوگ, یا کوئی بھی مطلب پروگرام ہوتا تھا, ایونٹ وغیرہ, اس میں جو ہے ہمیں کہتے تھے ڈریس اپ ہو کے آئیں, آپ اس طرح سے بنے, اور یہ وہ, تو مجھے سب سے پیچھے رکھا جاتا تھا اور مجھے آگے نہیں رکھا جاتا تھا. صاف ظاہر ہے جب آگے آپ نے کچھ ایسا وہ کیا ہی نہیں ہے تو ڈریسنگ ایک دفعہ پوچھ لی تھی یہ بات کہ بھائی ایسا کیوں ہے, تو انہوں نے کہا تم اپنا حلیہ دیکھو. تو مجھے مطلب بہت یہ بات لگی تھی اس وقت, اور میں نے اس وقت یہ سوچ لیا تھا, ایک ضد میں آ گئی تھی کہ اب میں اس چیز سے نہیں ہٹوں گی. تو مطلب یہ ہوتا ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اب ٹیچرز رول ماڈل تو نہیں, ماڈل ضرور بن جاتی ہیں, ہاں البتہ. اور جہاں تک بات رہی تو بچے اس سے بہت انسپائرڈ ہوتے ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی اور مجھے اس کا نام یاد ہے آج تک, زارا نام تھا اس بچی کا. وہ حجاب لینا شروع ہو گئی تھی گھر میں, وہ شیشے کے سامنے وہ اس طرح سے اسکارف باندھتی تھی اور میری طرح سے وہ بولنا شروع کرتی تھی. تو ان کی مدر نے آ کے مجھ سے یہ بات کی اور مجھے بہت اچھا لگا تھا. اس دن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ چیز میں نہیں چھوڑوں گی اب. تو میں بچوں کو ویلیوز بتاتی تھی, اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کرتی تھی. وہ بچی میری طرح گھر جا کے ایکٹ کرتی تھی. ان کی مدر کے ورڈز تھے کہ وہ بالکل ایسے کہتی ہے کہ میں بڑے ہو کے مس سعدیہ بنوں گی. تو یہ مطلب میرے لیے بہت بڑی بات تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک بچہ مجھ سے, ایک بچہ انسپائرڈ ہوا, لیکن وہ اس طرف پازیٹیولی ہوا. تو ان کی مدر نے بھی حجاب لینا شروع کر دیا اور اس بچی کو بھی حجاب دینا شروع کر دیا. تو یہ بابا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے میڈم نے تو اپنی ایک سٹوری بتائی انسپائریشن کی بچوں کے اوپر, نوجوان نسل کی یوتھ کی جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں برین ڈرین بہت ہو رہا ہے. آپ تو کالج لیول کے بچوں کو دیکھتے ہیں, پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, اپرچونٹیز کا فقدان نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں لیمیٹیشنز ہیں. جو اسٹارٹ اپس کے لیے جس طرح سے ابھی آپ ایک بریک میں ایگزامپل دے رہے تھے, بہت سارے اسکول اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کے اوپر بھی. تو گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز نہیں اسٹارٹ کی جا سکتی کہ پریکٹیکل بھی ضروری ہو؟ جب تک آپ پریکٹیکل نہیں بچوں کے اس طرح سے ہوں گے, انوالو نہیں ہوں گے, تو ان کو ڈگری نہ دی جائے تاکہ ہم کوئی اسٹارٹ اپس اسٹارٹ کر سکیں بجائے جابس ڈھونڈنے کے. سر گورنمنٹ سیکٹر سے ہی پریکٹیکلز اسٹارٹ ہوئے, گورنمنٹ سیکٹر سے ہی پروجیکٹس اسٹارٹ ہوئے ہیں ایجوکیشنل سائٹ پہ, اور گورنمنٹ نے ہی ایجوکیشن کے اندر ہی پریکٹیکلز, تھیوری کے بعد پریکٹیکلز اسٹارٹ کیے, جس میں آپ 9-10 سے دیکھ لیں کہ ہمارے پاس پریکٹیکلز شروع ہو جاتے ہیں فزکس کے, کیمسٹری کے, اور وہ اس لیول تک جاتے ہیں کہ آگے جا کے ڈگری لینے سے پہلے ہم کو ایک پروجیکٹ پریکٹیکلی کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کمپیوٹر میں ماسٹرز کر رہا ہوں یا الیکٹرانکس میں کر رہا ہوں یا الیکٹریکل میں کر رہا ہوں, تو مجھے اس کا ایک پریکٹیکل پروجیکٹ دیا جائے گا کہ آپ کمپیوٹر کو ڈیزائن کر کے بتائیں. آپ اگر الیکٹرانکس میں ہیں تو کوئی الیکٹرانک ڈیوائس کو ڈیزائن کر کے بتائیں اور اپنے آپ کو پروف کریں کہ جو آپ نے تھیوری پڑھی ہے اس کا امپلیمنٹیشن کیسے کیا ہے. یہ تو دیکھنا ہے کہ لیب کی حد تک وہ محدود ہوگا نا. اگر ہم انڈسٹریز کو الائن کریں, انڈسٹریز کا ساتھ لائن اپ ہوں, جب تک ہم لوگ اس کو انڈسٹری لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ 2 سال اگر ڈگری, 4 سال کی ڈگری 2 سال یونیورسٹی میں ہو, 2 سال کسی انڈسٹری کے ساتھ وہ الائن ہو, اس کے بعد اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو, تو اس طرح کے کوئی پروجیکٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب مسٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کو ڈگری جب تک نہیں ملے گی جب تک آپ اپنا پروجیکٹ کسی انڈسٹری, کسی فیکٹری یا کسی ایڈمنسٹریٹو آفس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے ان کے ساتھ مل کے اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے جب تک آپ کو وہ ڈگری نہیں ملے گی. اور اس پروجیکٹ کے پوری تھیوری سبجیکٹس میں سب سے زیادہ مارکس ہوتے ہیں.
Okay. کہ یہ پروجیکٹ اگر آپ کمپلیٹ کریں گے, یہ پروجیکٹ بنائیں گے کسی انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے, کسی انڈسٹری کے ساتھ مل کے, تب تک آپ کو وہ ڈگری ایوارڈ نہیں کی جائے گی جب تک آپ کا وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا, اور سکسیسفلی کمپلیٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے پروجیکٹ آدھا بنایا اور اس کو چھوڑ دیا اور وہ پاس بھی نہیں ہوا پروجیکٹ اور آپ کو ڈگری ایوارڈ ہو گئی. تو گورنمنٹ سیکٹرز میں ایجوکیشن کے اندر پریکٹیکل مسٹ ہے, چاہے وہ آپ 9th 10th کو لے لیں, اگر آپ پریکٹیکل میں فیل ہیں تو یو آر فیل. مطلب ڈگری الاٹ نہیں ہوگی اس کو. نو سرٹیفکیٹ, نو ڈگری, نو ماسٹر ڈگری, کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اگر آپ پریکٹیکل میں فیل ہیں, دیٹ مینس یو آر فیل ان تھیوری آلسو. تو یہ پروجیکٹس پریکٹیکلز یہ گورنمنٹ نے ہی اسٹارٹ کیے تھے, جو یہ اچھا انیشیٹو ہے. میں پروفیشنل کی طرف لے کے آؤں گا. میڈم کمل, آپ پروفیشنل کارپوریٹ کلچر میں ہیں. ایم ٹی اوز جب آتے ہیں, مینجمنٹ ٹرینی جب آتے ہیں, جو کالج یونیورسٹیز سے جب نکل کے آتے ہیں, تو ان کے اس طرح کے کوئی پروجیکٹس چیک بھی کرتے ہیں آرگنائزیشنز, انڈسٹریز کے, یہ کس سبجیکٹ میں ہے, تو وہاں اس کا تھیوریٹیکل کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کا کیا ایکسپیرینس, تو اس طرح کی چیزیں چیک ہوتی ہیں کچھ؟ جی بالکل. جو انٹرنشپس کے لیے بچے آ رہے ہوتے ہیں, تو جس بھی اس فیلڈ میں ان کی آگے ڈگری ہے, تو یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ کچھ عرصہ انٹرنشپ وہاں کرتے ہیں اپنی ریلیونٹ فیلڈ کے اندر, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہاں سے ہماری طرف سے اس کو سکسیزفلی اگر انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے یا جو بھی ہمارے ریمارکس کے ساتھ پھر وہ آگے جاتا ہے, پھر وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے. مطلب وہاں سے جو ہے نا, آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ انٹرنشپ کسی اچھے ادارے میں کی ہوئی ہے تو اس کے بھی اسپیشل مارکس ملتے ہیں اس کو؟ اسپیشل مارکس نہیں ہے, مارکس یہ ہے کہ آپ نے وہ ٹائم وہاں اسپینڈ کیا ہے, اور آپ کا جو وہاں پہ سپروائزر ہے اس کے ریمارکس اس کے اوپر کیا ہیں. اوکے. اچھا میڈم, میرا پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف ہے. میں میڈم آپ کی طرف چلوں گا. آج کی یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ آج کی یوتھ کو ایک یہی میسج دینا چاہیں گے کہ اپنے اختیارات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں فطری طور پہ, اس کا صحیح استعمال اور بامعنی استعمال کرنا سیکھیں, تو وہی آپ کو جو ہے کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. جب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. تھینک یو. میڈم کمل, آپ کا میسج؟ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں تقریباً 70% ہمارا جو ہمارے ملک میں یوتھ ہے, اور اس کا صحیح ڈائریکشن میں ہونا ہم سب کی بقا کا جو ہے وہ سوال ہے. تو بچے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے, اپنے سچویشنز کو سمجھتے ہوئے, اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جب قدم بڑھائیں گے تو خود بھی ایکسیل کریں گے, ماں باپ کے لیے بھی جو ہے وہ باعث فخر ہوں گے, اور سوسائٹی کے لیے ایک کو جو ہے وہ بہتر ڈائریکشن میں لے کر جا سکیں گے. اس وقت جس انریسٹ کی سچویشن میں ہم ہیں, اس کا امپیکٹ بچوں کے اوپر بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں سے نکالنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو بھی مدد کرنی ہے, پلس یوتھ انیشیٹیوز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بچوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, ہماری طرف سے ان کو سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ ایک بہتر کارآمد شہری بن سکے. بابر صاحب, آپ کا میسج چلتے سر. میرا یوتھ کے لیے یہ میسج ہے کہ کو ایجوکیشن از ناٹ امپورٹنٹ فار دا کانفیڈینس, دا نالج از امپورٹنٹ. کہ آپ کی نالج کتنی ہے, آپ کی گرون اپ, آپ کی تربیت کتنی اچھی ہوئی ہے, یہ چیزیں آپ کو کانفیڈنس میں مہیا کریں گی, یہ چیزیں آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں گی. اپنی نالج بڑھائیں, اور نالج بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس نالج کو کس وقت کہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ جی چھالیا یا گٹکا یا پان کھانے سے کینسر ہوگا, سگریٹ پینے سے کینسر ہوگا, مگر میں پی رہا ہوں. مجھے نالج ہے مگر میں اس کا امپلیمنٹیشن عمل نہیں ہو رہا. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ نالج ہو اور اس کو صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے. بہت شکریہ بابر خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میڈم کمل فواد, آپ کا بہت شکریہ. میڈم سعدیہ مرغوب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, جس طرح سے پینل نے اپنے مختلف آراء کا اظہار کیا. کو ایجوکیشن کتنی زیادہ ضروری ہے, بچوں میں کیا کانفیڈنس لانے کے لیے کو ایجوکیشن میں پڑھانا ضروری ہے. کسی نے کسی سے سوال کیا کہ کیا کو ایجوکیشن کتنی ضروری ہے, تو اس کے جواب میں جو ایک اسلامی کوڈ میرے ذہن میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر پڑھانے والا استاد حضرت با یزید بستامی ہو, اسٹوڈنٹ کا کردار رابعہ بصری ادا کر رہی ہوں, پڑھانے والا سلیبس قرآن پاک ہو, مدرسہ خانہ کعبہ ہو, تب بھی جائز نہیں ہے.
جب میرے اسلام کے اندر اس چیز کی نفی ہے، جب اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، تو ہم کیسے کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے بعد اپنی سکسیس ڈھونڈتے ہیں؟ کیا صرف سکسیس کو ایجوکیشن میں ہے؟ جو اپنے الگ سیکشنز میں پڑھ کے دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کرتے ہیں، کیا وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے؟ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے خاندان کی جو تربیت ہے وہ گھر کی ماں اور باپ ان کے ذمہ ہے۔ آج کے گیڈٹس کیا وہ تربیت کر سکتے ہیں؟ ایک وقت تھا جب نانی اور دادی رات کو سوتے وقت بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی، تو آج رات کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا بچے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، ماں باپ سو جاتے ہیں، موبائل کون سی گوگل یا یوٹیوب یا اس طرح کی سٹوریاں بتانے والی سائٹس جو ہیں وہ ہمارے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں۔ جب تک ہم اپنے کردار سے بچوں کو سکھانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے بچوں کو نہیں سکھا سکتے۔ میں یہ کوڈ ہمیشہ دہراتا ہوں کہ اگر اذان کی آواز سن کے میں مسجد کی طرف نہیں جاؤں گا تو یقیناً میرا بچہ بھی مجھ سے اس بات کی امید نہیں رکھے گا کہ میں جب اس کو کہوں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو وہ پڑھے گا، کیونکہ میری زبان کی کہے ہوئے الفاظ کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو میرا کردار ادا کرے گا۔ جب میں اذان کے بعد گھر سے نکلوں گا، جاؤں گا، تو بچہ دیکھے گا، پوچھے گا کہ بابا جب اذان ہوتی ہے تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کو ایک وہ ہوگا سیکھنے کا کہ یہ بابا جاتے کہاں ہے۔ تو جب آپ اس کو پھر ساتھ لے کے جانا شروع کرو گے تو اس کو پتا چلے گا کہ نماز اس طرح سے ادا کی جاتی ہے۔ اگر ہم صرف اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں گے اور زبان سے کہتے رہیں گے، پرچار ہماری زبان سے ہوگا، کردار سے نہیں ہوگا، تو یقیناً وہ والی تربیت نہیں ہو پائے گی۔ آج کی یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز پروفیشنل لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر صرف تعلیم، ڈگریز، جی پی اے، پرسنٹیج آپ کو ضرور مل سکتی ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہمیشہ سے رہے گا۔ تربیت کے لیے آپ کو خود اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں میاں بیوی کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو معذرت کے ساتھ اگر آپ کے پاس اپنی فیملی، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو ان کے فیوچر کا جو بھی ذمہ دار ہے وہ آپ ہی ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی آپ کو ڈگری ضرور دے دیں گے، لیکن تربیت کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ مجھے بڑی قوی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔